बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अब खैरियत से होंगे और हमारी आप सब के लिए दुआ भी है कि अल्लाह करीम आप सबको सदा आफ़ियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सबको यकीन है कि मौत एक दिन ज़रूर आनी है और हर जानदार ने एक दिन मर जाना है और हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें न ज़्यादती हो सकती है न कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ रूह के लिए आते हैं। इंसान के मरने के बाद आलम बरज़ख है, यानी ये दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन को हस्ब मरातिब उसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़। दोस्तों, आलम बरज़ख की ज़िंदगी के बाद अल्लाह जब क़यामत को कायम करेगा तो क़यामत के दिन हमारे दुनिया में किए गए अमाल का हिसाब किताब होगा और क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह पाक के अहकाम की नाफरमानी की। और जब उन्हें सज़ा मिलेगी तो वो लोग कुछ आरज़ुएँ करेंगे और उन आरज़ुओं में सबसे ज़्यादा अहम 9 आरज़ू हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो 9 आरज़ुएँ बताएंगे जो कि मरने के बाद की जाएंगी। यकीन कीजिए, इन 9 आरज़ुओं को जानकर हर इंसान इबरत पकड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। लिहाजा आप सब दोस्त अहबाब से दरख्वास्त है कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ देखिए। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से कैसे ज़िंदा होंगे और लोगों का हिसाब कैसे होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इंसान मौत के बाद पहली आरज़ू क्या करेगा। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह अल-निबा की आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान ये आरज़ू करेगा कि ए काश मैं मट्टी हो जाता। यानी रोज़े क़यामत हर शख्स अपने नामा अमाल में अपना हर छोटा बड़ा अमल देख लेगा जो उसने दुनिया में किया। उस वक्त काफिर कहेगा काश उसे मट्टी बना दिया जाए, बल्कि इबलीस भी उस वक्त आरज़ू करेगा कि आज मुझे दोज़ख में डाला जा रहा है, काश मैं भी खाक हो जाता। खाक हो जाने की आरज़ू हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रोज़े क़यामत जब जानवरों को लाया जाएगा और उनमें कसास जारी होगा, हत्ता कि बेसींग जानवर सींग वाले जानवर से बदला लेंगे। यानी अगर किसी सींग वाले जानवर ने बेसींग जानवर को अपने सींग से मारा होगा तो अल्लाह मजलूम जानवर को सींग देगा ताकि वो अपना बदला ले ले। उसके बाद अल्लाह ताला जानवरों से फरमाएगा कि मट्टी हो जाओ, तो जानवर मट्टी बनकर ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त हर काफिर कहेगा कि ऐ काश वो भी मट्टी हो जाता और दायमी अजाब से बच जाता। दोस्तों, इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया कि क़यामत के दिन हिसाब किताब कितना मुश्किल होगा। खुलफा राशिदीन ने भी अल्लाह करीम से डरते हुए अल्लाह पाक से इंसान ना होने की आरज़ू की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खौफ खुदा का हाल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि रिवायत में है कि हज़रत ज़ुहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, काश मैं अपने घर वालों का दुम्बा होता, वो मुझे कुछ अरसा तक खिला पिला कर मोटा करते रहते। जब मैं खूब मोटा हो जाता और उनका महबूब दोस्त उनको मिलने आता, वो उसकी मेहमानी के लिए मुझे ज़िबा करते और मेरे कुछ हिस्से को भूनकर और कुछ हिस्से की बोटियां बनाकर खा जाते और फिर मुझे रफ़ा हाजत बनाकर निकाल देते और मैं इंसान ना होता। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा कि उन्होंने ज़मीन से एक तिनका उठाया और फरमाया, ए काश मैं ये तिनका होता, काश मैं पैदा ना होता, काश मैं कुछ भी ना होता, काश मेरी माँ मुझे ना जानती और काश मैं बिल्कुल भोला बसर होता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने एक मरतबा फरमाया कि अगर आसमान से कोई मनादी ये ऐलान करे कि ऐ लोगो, एक आदमी के अलावा बाकी तुम सब के सब जन्नत में जाओगे, तो मुझे अपने अमाल की वजह से डर है कि वो एक आदमी मैं ही हूँगा। और अगर कोई मनादी ये ऐलान करे कि ऐ लोगो, एक आदमी के अलावा बाकी तुम सब के सब दोज़ख में जाओगे, तो मुझे अल्लाह के फ़ज़ल से उम्मीद है कि वो एक आदमी मैं ही हूँगा। ईमान इसी खौफ व उम्मीद के दरमियान की हालत का नाम है। नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर नेज़े से हमला हुआ और आप ज़ख्मी हो गए तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको खुशखबरी हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए कई शहरों को आबाद किया, नफ़ाक को ख़त्म किया और आपके ज़रिए अल्लाह ताला ने आम इंसानों के लिए रोज़ी की खूब फरावानी की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, ए इब्ने अब्बास, क्या अमारत के बारे में तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तो दूसरे कामों में भी आपकी तारीफ़ करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं तो ये चाहता हूँ कि अमारत में जैसा दाखिल हुआ था उसमें से वैसा ही निकल आऊँ। ना किसी अच्छे अमल पर मुझे सवाब मिले और ना किसी बुरे अमल पर सज़ा। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मर्ज़ुल वफ़ात में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर
میری ران پر رکھا ہوا تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ. تو میں نے کہا آپ کا سر میری ران پر رہے یا زمین پر، اس میں آپ کو کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، زمین پر رکھ دو. لہٰذا میں نے زمین پر رکھ دیا. تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی ہلاکت ہے اور میری ماں کی بھی. بلکہ حضرت مسعود کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو فرمایا کہ اگر مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی اسے بچنے کے لیے وہ سارا سونا فدیہ میں دے دوں. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا خوف خدا کا عالم کیا تھا وہ بھی سنیں. حضرت ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو پرندے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے پرندے، تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو. اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ہوتا. تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اٹھ جاتے ہو، اور قیامت کے دن نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا. اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا اور پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا. ایک روایت ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے، اور بغوی نے مقاتل کا قول بھی اس طرح نقل کیا ہے. اس قول میں یہ الفاظ ہیں کہ کافر کہے گا کاش میں دنیا میں خنزیر کی شکل پر ہوتا اور آج میں خاک ہو جاتا. ناظرین، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد دوسری آرزو کی طرف. تو قرآن کریم کی سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے کہ انسان قیامت کے دن کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ میں کچھ اپنی زندگی میں آگے بھیج دیتا. دوستو، یہی روایت خود سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اس دن انسان اپنے نئے پرانے تمام اعمال کو یاد کرنے لگے گا، برائیوں پر پچھتائے گا، نیکیوں کے نہ کرنے یا کم کرنے پر افسوس کرے گا، گناہوں پر نادم ہوگا. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کا پورا اطاعت گزار رہے، پھر بھی اپنی اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر اور ناچیز سمجھے گا اور چاہے گا کہ اگر میں دنیا کی طرف لوٹایا جاؤں تو اجر و ثواب کے کام اور زیادہ کروں، بلکہ قیامت کے دن وہ انسان جس نے دنیا میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن حکیم کا کہنا نہ مانا تھا، قیامت کے دن وہ کہے گا کہ کاش میں جب دنیا میں زندہ تھا اس وقت ایسے نیک کام کر لیتا جو آج جہاں کام آتے. اللہ تعالیٰ اس دن ایسا عذاب دے گا جو دوسرا کوئی نہیں دے سکتا، اور ایسے جکڑے گا کہ کوئی نہیں جکڑ سکتا. اس کے مقابلے میں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے دنیا میں مطمئن ہو کر نیک عمل کیے تھے اور ان باتوں میں کوئی شک و شبہ اس کے دل میں نہ رہا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ آج تو اپنے رب کی طرف خوش خوش چل. تو اللہ سے خوش اور وہ تجھے اپنا بندہ بنانے میں خوش. اس نیک بندے سے ارشاد ہوگا کہ آج تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں رہ. اس دن نیکوکار بھی افسوس کریں گے کہ کاش کچھ اور نیکی کر لیتے تو آج کام آتی. بدکار تو سخت افسوس کریں گے کہ انہوں نے تو زندگی ہی برباد کر دی. بدکار کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، مہلت دی، مگر ہم نے کچھ نہ کیا، ساری عمر ضائع کر دی. اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، کوئی نیک عمل کیے ہوتے جو آج کام آتے. بس اس دن اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دے گا کہ اس جیسی سخت سزا کوئی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی سزا آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. دنیا کی سزائیں جسمانی سزائیں ہیں، کسی کو مارا پیٹا یا جیل میں ڈال دیا، یہ سزائیں انسان برداشت کر سکتا ہے کیونکہ ان سزاؤں کا اثر انسان کے دماغ پر نہیں ہوتا. مگر اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسی سزا دے گا کہ کافروں کے دل و دماغ کو بھی سزا دے گا، کسی دوسری طرف لگنے ہی نہیں دے گا. یہ ذہنی سزا ہوگی جس میں بے حد تکلیف ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سزا میں ایسا جکڑے گا کہ ایسا جکڑنے والا اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہوگی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. یہ حدیث سن کر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت ہے، کیونکہ موت ہی کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری معلوم نہیں ہوتی. ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ بات کرے گا اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا.
پھر وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اسے سوائے اپنے اعمال کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوزخ سے بچے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کر صحیح۔ دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد تیسری آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ دوستو، یہاں گناہ گاروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب میدان قیامت میں انہیں ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ نہایت ہی پریشان اور پشیمان ہوں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں اعمال نامہ ملتا ہی نہ، اور کاش کہ ہم اپنے اعصاب کی اس کیفیت سے آگاہ ہی نہ ہوتے، کاش کہ موت نے ہمارا کام ختم کر دیا ہوتا اور یہ دوسری زندگی سرے سے ہمیں ملتی ہی نہ۔ جس موت سے دنیا میں بہت ہی گھبراتے تھے، آج اس کی آرزویں کریں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی نگہداشت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف۔ نیکیاں دائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ اس صحیفے یا نوشتے کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اچھے برے تمام اعمال کا مکمل ریکارڈ اسی اعمال نامے میں موجود ہے۔ جب بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو ہر بندے کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو مومن کو بطور عزت اس کے دائیں ہاتھ میں وہ اعمال نامہ دیا جائے گا جس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش اور کامیاب ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ کہ اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہنے لگے گا کہ لو، یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، تو ایک پسندیدہ اور رضامندی والی زندگی میں ہوگا۔ بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو جو کہ تم نے گزشتہ دور میں کیے تھے۔ لیکن کافر اور منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے دیا جائے گا تو موت کو آوازیں دینے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ بلکہ فرمایا کہ جب ان کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ لو، خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لو، آج تو تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہوگا کہ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ دوستو، ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں آج اپنے عمل کی کوئی فکر نہیں، بس چلے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے، حالانکہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کتاب میں کیا کچھ ریکارڈ کروا رہے ہیں جسے قیامت کے دن ہمارے ہی ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے، ہمیں اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد چوتھی آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے کہ انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ دوستو، اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے، آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار کے لیے۔ صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ہاں، مومنوں کو اس دن مطلق گھبراہٹ یا پریشانی نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 50,000 سال کا دن تو بہت ہی دراز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مومنوں پر تو ایک وقت کی فرض نماز سے بھی ہلکا اور آسان ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کھلے حق سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے سوا دوسری راہوں پہ چلنے والے اس دن بڑے ہی نادم ہوں گے اور حسرت و افسوس کے ساتھ کہیں گے، ہم بھی رسول خدا کے رستے پر چلتے تو آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ دوستو، کامیابی کا ذریعہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے قابل عمل نمونہ بنا کر مبعوث کیے گئے۔ تمام لوگوں کو اس بات کا پابند قرار دیا گیا کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں آپ کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو آپ کے ساتھ خاص کر دیا۔ بس جس نے آپ کا راستہ اپنایا وہی ہدایت یافتہ کہلائے گا۔ آپ کے بیان کیے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اور دوسروں کی پیروی کر کے انسان کبھی ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر اس دنیا میں آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہیں ہوگا۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے وہ اپنے اس دعوے میں اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کسی تعویل اور حجت کے بغیر برضا و رغبت قبول کرے۔ اگر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اس معیار پر پورا اترتا ہے تو ان تمام فوائد و ثمرات کو حاصل کرنے کا مستحق ہے جن کا قرآن و سنت میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، گویا جو آپ کی پیروی کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ یہ اعزاز و مرتبہ کائنات کی کسی اور ہستی کو حاصل نہیں کہ اس کی پیروی کرنے سے اس عظیم شان کے مستحق بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امور میں پیروی کرتا ہے، آپ کے احکامات کو تعویل و حجت کے پھندے میں نہیں الجھاتا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاتعداد انعامات فرمائے اور بے پناہ نوازشات کی برکھا برسائی۔ اب ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے خالق کے تمام احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ان کے احکامات کو ماننے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اتباع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ انسان تو عاجز اور بے کس ہے لیکن اس کا مالک بے پناہ قدرت اور طاقت والا ہے۔ کمزور کی ہمیشہ ہی خواہش رہتی ہے کہ طاقتور اس کی ڈھارس بندھائے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا مالک اس سے محبت کرے کیونکہ انسان کے تمام مصائب کا سبب غالباً اس کے گناہ ہی ہیں۔ تو جب گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو مصائب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان دونوں کامیابیوں کی کلید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، اس کے بدلے میں خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ کس دم اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کس گھڑی وہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے اور کس وقت اسے کوئی اذیت پہنچ جائے۔ بس اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ کائنات کے تمام امور چلانے والا اللہ اس کے حال پر رحم کرے، اس پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ لیکن رحمتوں کا نزول اس بات کے اندر پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوستو واضح رہے کہ کامیابی دو قسم کی ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کو بہت سے لوگ مختلف ذرائع سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی جو انسانیت کے وجود کا اصل راز ہے، اس صورت میں ممکن ہے کہ رب العالمین اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کریم کی اطاعت کی جائے۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا کی فانی کامیابی کے لیے آخرت کی ابدی کامیابی کو قربان کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جنت میں داخل ہونے کا خواہش مند ہے، اور بلا شک و شبہ یہ ہر مسلمان کی اولین آرزو ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر خود ساختہ باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ کے اقوال و افعال کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو وہاں جانے سے خود انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسا کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد پانچویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے کہ انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش میں فلاں کا دوست نہ بناتا۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے مگر حکم عام ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اس نے
معززین نے شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔ عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا، جو جب اس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو بہت برہم ہوا۔ عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی تھی، اس لیے میں نے ان کی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ پر نہ تھوکے۔ یہ کمبخت بد نصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو اس وقت ندامت و افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کاش میں فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا۔ غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیات اگرچہ خاص عقبہ کے واقعے میں نازل ہوئی تھیں، لیکن جیسا کہ الفاظ آیت کے عام ہیں، حکم بھی عام ہے، اور شاید اس جگہ اس دوست کے نام کی بجائے قرآن میں فلانا کا لفظ اسی عموم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ ان آیات نے یہ بتلایا کہ جو دو دوست کسی مصیبت اور گناہ پر جمع ہوں اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں، ان سب کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، اور تمہارا مال بطور دوستی کے صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلا کرتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور اس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔ ابھی وقت ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، دوست و احباب پر نظر کریں، ایسے لوگ جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ان اہل اللہ علماء و صلحاء سے دوستی اور تعلق بنائیں اور نبھائیں بھی، ان کے پاس کثرت سے آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور جو لوگ دوستی کی آڑ میں نیکی میں رکاوٹ بنیں، برائی کے لیے راہ ہموار کریں اور گناہوں پر مجبور کریں، ان سے خود کو بچائیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد چھٹی آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی۔ ناظرین، اس آیت کے تفصیلی معنی ہے کہ آخرت میں ان کفار کے لیے آگ جہنم تیار ہے جو بڑی بھڑکنے والی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کبھی نکل سکیں گے نہ چھوٹ سکیں، اور وہاں نہ کوئی اپنا فریاد رس پائیں گے، نہ کوئی دوست و مددگار جو انہیں چھڑا لے۔ یہ جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے، اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہوتے۔ میدان قیامت میں بھی ان کی یہی تمنائیں رہیں گی، ہاتھ کو چباتے ہوئے کہیں گے کہ کاش ہم قرآن و حدیث کے عامل ہوتے، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے قرآن و حدیث سے بہکا دیا۔ سچی بات ہے، شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ان قریب کفار آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، عمراء اور مشائخین کے پیچھے لگے رہے، رسولوں سے اختلاف کیا اور یہ سمجھا کہ ہمارے بڑے راہ راست پر ہیں، ان کے پاس حق ہے۔ آج قیامت کے دن ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ کچھ نہ تھے، انہوں نے تو ہمیں بہکا دیا۔ اے پروردگار، تو انہیں دوہرا عذاب کر، ایک تو ان کے اپنے کفر کا اور ایک ہمیں برباد کرنے کا، اور ان پر بدترین لعنت نازل کر۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد 7ویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا اے کاش میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ دوستو، اس آیت کی وضاحت نہایت ہی آسان ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچاؤ کے اسباب تیار رکھیں، ہر وقت ہتھیار بند رہیں تاکہ دشمن ان پر بآسانی کامیاب نہ ہو جائے۔ ضرورت کے ہتھیار تیار رکھیں، اپنی تعداد بڑھاتے رہیں، قوت مضبوط کرتے رہیں، منظم مردانہ وار جہاد کے لیے بیک آواز اٹھ کھڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بٹ کر یا متحدہ فوج کی صورت میں جیسا موقع ہو آواز سنتے ہی ہوشیار رہیں۔ منافقین کی خصلت ہے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے جی چرائیں اور دوسروں کو بھی بزدل بنائیں۔ ناظرین، اس آیت کے معنی قیامت والے دن منافقین کے حال کی ترجمانی کرتے ہیں۔
جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول سردار منافقین کا فعل تھا، اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ اس کا کردار یہ تھا کہ اگر حکمت الہیہ سے مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی نہ ہوتی، دشمن ان پر چھا جاتا، انہیں نقصان پہنچاتا، ان کے آدمی شہید ہوتے، تو یہ گھر بیٹھا خوشیاں مناتا اور اپنی دنائی پر اکڑتا اور اپنا اس جہاد میں شریک نہ ہونا اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دیتا۔ لیکن بے خبر یہ نہیں سمجھتا کہ جو اجر و ثواب ان مجاہدین کو ملا، اس سب سے یہ بد نصیب یک لخت محروم رہا۔ اگر یہ بھی ان میں شامل ہوتا تو غازی کا درجہ پاتا، اپنے صبر کے ثواب سمیٹتا یا شہادت کے بلند مرتبے تک پہنچ جاتا۔ اسی لیے یہ منافقین قیامت والے دن آرزو کریں گے ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو آج ہم بھی فلاح پاتے۔ دوستو اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد 8ویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن مشرک انسان کہے گا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ناظرین، اس آیت میں ان مشرکین کی حالت کو بیان کیا گیا جو کہتے تھے رزق ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارے بت دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک کی معافی کیوں نہیں اور مشرک پر جنت کیوں حرام ہے؟ دوستو، علماء نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں، جن میں سے ایک مثال میاں بیوی کے رشتے کی دی گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک سلیم الفطرت شخص کبھی اپنی بیوی میں دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو اپنی بیوی کے لیے دن رات محنت کر کے کما رہا ہو، اسے کھلا پلا رہا ہو اور اسے ہر سہولت فراہم کر رہا ہو، دوسری طرف اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کی بیوی کی دلچسپی، محبت اور تعلق اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہے، یا ان حقوق میں جو خاص اس کے لیے ہیں کسی دوسرے کا بھی شریک کرتے، تو اپنی بیوی کی یہ غلطی وہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ ہاں، باقی جتنی بھی خامیاں ہوں وہ معاف کی جا سکتی ہیں، ان کوتاہیوں کے ساتھ بھی یہ تعلق تمام عمر نبھ سکتا ہے اور نبھتا ہے، لیکن ایک بیوی کی طرف سے شوہر کے خاص حقوق میں دوسروں کی شراکت ایک ایسی غلطی ہے جس کو ایک ایسا شوہر جس کی فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو کبھی معاف نہ کرے گا۔ اب یہ بات تو سمجھانے کے لیے محض ایک مثال ہے، اور ایک ایسے انسانی رشتے کا حال ہے جو چند لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جس رشتے کی خالق و مخلوق کے رشتے سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ غور فرمائیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے، جو کہ ہمارا سب سے پہلا اٹوٹ رشتہ ہے۔ ہم اللہ کو اپنا خالق و مالک و رب مانیں یا نہ مانیں، وہ بہرحال ہمارا خالق و مالک و رب ہے۔ جس طرح کوئی اپنے والدین کے رشتے سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے خالق کے رشتے کا بھی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اسی مثال سے علماء نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی شرکت کے بغیر پیدا تو اللہ کرتا ہے، رزق دیتا ہے، ہم ساری زندگی اس کے انتظام پر جیتے ہیں، اور کہیں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دوسرا حقیقتاً ہماری زندگی برقرار رکھنے کے عمل میں شریک نہیں ہوتا، تو بھلا خدا کی غیرت کیوں یہ گوارا کرے کہ ہم اس کی مخلوق ہو کر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں؟ ہمیں زندگی وہ عطا کرے اور ہماری نیاز مندیاں دوسروں کے لیے وقف ہوں، ہم رزق کھائیں اللہ کا، زندہ رہیں اللہ کی مہربانی سے، اور ہمارا خوف اور ہماری امیدیں دوسروں سے وابستہ ہوں۔ ہمیں سب کچھ عطا اللہ فرمائے اور ہم سر جھکائیں اوروں کے دروں پر جو خود ہمارے ہی جیسی ہے، بے بس کمزور مخلوق ہیں۔ پیارے دوستو، ہر مومن و کافر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ عذاب کے وقت کوئی بھی سوائے اس کے کام نہیں آ سکتا، جیسے قرآن کریم میں فرمان باری تعالیٰ کہ ہمارے عذاب دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں، اس سے پہلے جنہیں ہم شریک الہی ٹھہرایا کرتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا کہ جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں، اس وقت جواب ملا کہ اب ایمان قبول کرتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور مفسدوں میں شامل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو جو ایمان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایمان کو ہلاک کر ڈالتا ہے، اور جادو کرنا، اور اس جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، اور لڑائی کے دن کافروں کے سامنے سے بھاگنا، اور شادی شدہ ایماندار پاک دامن عورتوں کو جو بدکاری سے واقف نہیں تہمت لگانا، یہ سب اعمال ایمان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ لہذا دوستو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم اور بدترین جرم ہے۔ یہ ایسا بھیانک و گناہگار کام ہے اور ایسی خوفناک غلطی ہے کہ جو شخص شرک میں ملوث رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا اور اللہ کے ہاں اس حال میں حاضر ہو کے ساتھ میں شرک لیے ہوئے ہے، تو اس کا یہ گناہ اس دوزخ میں لے جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب میں ناقابل معافی گناہ ہے اور اس کے مرتکب پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ دوستو، اب چلتے ہیں انسان کے موت کے بعد 9ویں آرزو کی طرف۔
تو قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ ناظرین، اس آیت میں کفار کا حال اور ان کا برا انجام بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ جہنم کو، وہاں کی طرح طرح کے عذابوں، وہاں کے بدترین سزاؤں، توق و زنجیر کو دیکھ لیں گے، اس وقت ہائے وائے مچائیں گے اور تمنا کریں گے کہ کیا اچھا ہو کہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ وہاں جا کر نیکیاں کریں، اللہ کی باتوں کو نہ جھٹلائیں اور پکے سچے موحد بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کفر و تکذیب کو اور سختی و بےایمانی کو یہ چھپا رہے تھے، وہ ان کے سامنے کھل گئی۔ ناظرین، اب ان کی تمنا ہوگی کاش کہ ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں، یہ بھی دراصل طمع ایمانی کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ عذابوں سے چھوٹ جانے کے لیے ہوگی۔ چنانچہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ لوٹا دیے جائیں جب بھی انہی نافرمانیوں میں پھر سے مشغول ہو جائیں گے۔ ان کا یہ قول کہ وہ رغبت ایمان کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہ یہ ایمان لائیں گے، نہ جھٹلانے سے باز رہیں گے، بلکہ لوٹنے کے بعد بھی وہی پہلا سبق رٹنے لگیں گے کہ بس اب تو یہی دنیا ہی زندگانی ہے، دوسری زندگی اور آخرت کوئی چیز نہیں، نہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ پھر ایک اور حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ پاک ان سے فرمائے گا، کہو اب تو اس کا سچا ہونا تم پر ثابت ہو گیا، اب تو مان گئے کہ یہ غلط اور باطل نہیں۔ اس وقت سرنگو ہو کر کہیں گے کہ ہاں اللہ کی قسم یہ بالکل سچ اور سراسر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب اپنے جھٹلانے اور نہ ماننے اور کفر و انکار کا خمیازہ بھگتو اور عذابوں کا مزہ چکھو۔ دوستو، اب یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے کیسے زندہ ہوں گے، لوگوں کا حساب کیسے ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا، تو یہ سب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے، تو پھر سب کو اوریاں حالت میں جمع کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہی بھول جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں گو تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن ہر شخص کی اوریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں مستغرق ہوگا، ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حساب و مواخذہ کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے، اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ دوزخی منہ کے بل چل کر میدان حشر میں آئیں گے۔ اب محترم خواتین و حضرات، آئیے مل کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہمارے ایمان کو ہر حال میں سلامت رکھنا، اسی ایمان اور اسلام پر ہمارا جینا مرنا ہو، اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔